इमरान खान साहब के खिलाफ पिटीशन डिसमिस कर दी गई है। आर्टिकल 62 उनको हिट करता है, जिस इल्जाम के ऊपर जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है। 1 साल की तलाशी के बाद कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हाईएस्ट कोर्ट ने मुझे बरी किया। जहांगीर तरीन को कुर्बान करके इंसाफ का दिखावा पेश करके और इमरान खान और पीटीआई को बचाना मकसूद था। ये एन स्क्रिप्ट के मुताबिक है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जहांगीर तरीन का कि ये पाकिस्तान का वो बिजनेसमैन है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम तस्लीम करते हैं। गैर वसूल शुदा तनख्वाह के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और दूसरी तरफ उस शख्स को कि अगर ऑफशोर कंपनी थी और डिक्लेयर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करने के बाद इस साल का आज दूसरा बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले में इमरान खान तो नाअहली से बच गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए। 62(1)(f) के तहत, ये वही आर्टिकल जिसके तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी नाअहल हुए थे। और इमरान खान ने इस केस के फैसले पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया है, जबकि जहांगीर तरीन की नाअहली पर उन्हें अफसोस हुआ, जिसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर करेंगे। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है आज के फैसले पर। इमरान खान के नाअहल ना होने पर नून लीग ने सख्त मायूसी का इजहार किया। मरियम नवाज ने तनकीद का निशाना बनाते हुए इस फैसले को उन्होंने ट्वीट किया कि पनामा एक बहाना था, नवाज शरीफ को हटाना था। और जो मवाजना करती रही मुस्लिम लीग नून 1 साल से इमरान खान और नवाज शरीफ के केस का, सुप्रीम कोर्ट ने वो मवाजना भी आज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस फैसल अरब ने एक इजाफी नोट तहरीर किया इस फैसले के साथ और कहा कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई भी मवाजना नहीं बनता। दानियाल अजीज ने भी सख्त तनकीद करते हुए बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को बचाकर इंसाफ का दिखावा करते हुए इमरान खान को बचा लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह फैसला एक स्क्रिप्ट था, यह स्क्रिप्टेड फैसला था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो इसके साथ साथ इससे पहले एक और भी अहम केस का फैसला आया। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इस पर नून लीग ने इसे अपनी कामयाबी करार दिया। इस सारी सूरत हाल पर यह सूरत हाल अब कहां जाएगी, इसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आधी कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से सेलिब्रेट करेगी, किस तरह से आगे लेकर जाएगी। और आज मुल्क में एक जलसों का माहौल भी दोबारा से देखा गया। एक तरफ मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, जबकि टंडो मोहम्मद खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा किया। तो सियासी सरगर्मी आज भी अपने अरूज पर रही। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मियां महमूदुर रशीद साहब, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। और कुछ ही देर में परवशा खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी शो में। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। मलिक साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। मरियम नवाज ने जो इस फैसले पर अपना रद्द अमल दिया है कि पनामा तो अकामा तो बहाना था, नवाज शरीफ को हटाना था, तो नून लीग अब यही नैरेटिव अपना लेकर चलेगी। और दानियाल अजीज साहब ने जो कहा है कि ये तो स्क्रिप्टेड फैसला था और जहांगीर तरीन को कुर्बानी उनकी लगाकर इमरान खान को बचा लिया गया और इंसाफ का दिखावा किया गया, तो क्या अब यही नैरेटिव आपकी पार्टी का होगा? शुक्रिया समर। देखिए, अभी डिटेल्ड जजमेंट देखने के बाद बड़ी प्रिसाइजली बात हो सकेगी कि जो जिन नुकात पर हम पहले ये कहते रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ये सिमिलैरिटी तो थी इमरान खान साहब के केस में भी नॉन डिस्क्लोजर की। और अगर ये नॉन डिस्क्लोजर जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनके लिए लाजिम नहीं था कि उस टाइम पे कोई एमनेस्टी स्कीम आई हुई थी, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या टेक्निकल ग्राउंड्स जिसमें उनकी नॉन डिस्क्लोजर एमनेस्टी के टाइम में उसके ऊपर सुपीरियर जुडिशल फोरम की एक प्रोनाउंसमेंट आ गई है, तो अब इसके ऊपर ये इस तरह की इतराज़ात तो उठेंगे, क्योंकि दोनों का केस इस हद तक तो सिमिलर था कि नॉन डिस्क्लोजर्स की बात थी। मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसले में भी बाकी मामलात तो ट्रायल के लिए भेजे गए नीचे नैब कोर्ट के पास, और इसी तरह से जो पार्टी फंडिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि दोनों केसेस का मवाजना नहीं किया जा सकता। इसमें जस्टिस फैसल अरब ने जो इजाफी नोट तहरीर किया है, उन्होंने बताया है कि कोई इसमें मवाजना नहीं है। इमरान खान का केस और है, मियां नवाज शरीफ का केस और था। नहीं, उसमें एक आपको थिन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों जजमेंट्स को जब आप सामने रखेंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब के भी केस को नीचे रेफर किया गया नैब के ट्रायल कोर्ट को,
اور جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر یہ الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا ہے. فرق اس بنیاد پر آپ نہیں ڈال سکتے کہ ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا اور اس پہ یہ کہا گیا کہ جو ایمنیسٹی اسکیم تھی اس کی وجہ سے یہ جو 62(1) ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا اس ٹائم پہ اس کی ڈسکلوجر کرنا اس اسکیم کی وجہ سے ان کے اوپر لیگلی بائنڈنگ نہیں تھا. یہ اس کیس کی جو بیسک ریشنل ہے وہ یہ ہے. اور جب میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو ان کی اس ڈسکوالیفیکیشن کی آرڈر میں باقی باتیں جو ٹرائل کورٹ کو بھیجی گئیں ان کے اوپر بھی کوئی اسٹرکچر پاس نہیں کیا گیا اس حوالے سے, اور وہ کہا گیا کہ وہ ٹرائل کورٹ کے اندر دیکھا جائے گا جو معاملات JIT نے اٹھائے تھے اور جن چیزوں پر کہا تھا. اور JIT نے جن پر جو پہلا نقطہ اٹھایا تھا وہ تو یہ تھا کہ جو حدیبیہ کیس ہے وہ ان کی پہلی وہ تھی, اس میں سفارش JIT کی کورٹ, یعنی آدھی کامیابی جو آج آپ کو ملی ہے اسے آپ کی پارٹی سیلیبریٹ نہیں کرے گی, بلکہ عمران خان کے نااہل نہ ہونے پر آپ کی پارٹی ہمیں جو ہے وہ افسوس کرتی, اس فیصلے پر تنقید کرتی دکھائی دے رہی ہے. نہیں سمر, دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا تو پوائنٹ آج ونڈیکیٹ ہوا, ان کے اوپر بھی وہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا, اس کے اوپر ایلیجڈلی کہا یہ جاتا تھا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو کہ منی لانڈر کیے گئے, باہر بھیجے گئے, لیکن وہ کوئی اس کی ثبوت جو آج تک ہے کسی جگہ پر اس کے اوپر 2-3 کنکرنٹ ججمنٹس ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں ایک فیصلہ نیچے ٹرائل اس میں نیب کورٹ کا تھا, پھر ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی, پھر اب سپریم کورٹ کی آ گئی, اور سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے اس پر آپ کے سامنے ہے یہ بات, اس پہ میاں شہباز شریف کا بالکل پوائنٹ ونڈیکیٹ ہوتا ہے, اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ. چلیں اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. میاں محمود رشید صاحب, خان صاحب تو کے لیکن جہانگیر ترین صاحب لٹک گئے. جہانگیر ترین صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, جو ان کی نااہلی تھی, جو ان پر الزامات تھے, وہ الزامات تو ترین صاحب نے مسترد کر دیے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے ہماری پارٹی نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے. فیصلہ یا ججمنٹ آنے کے بعد اس کے اوپر کمنٹ کرنا کہ وہ فیصلہ پبلک کی نظر میں صحیح ہے غلط ہے, یہ تو ہر آدمی کی اپنی رائے ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ بار بار ملک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ سملر کیس تھا اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, لیکن عمران خان کو جو ہے نا وہ نااہل قرار نہیں دیا گیا. جبکہ عدالت نے بھی, جسٹس فیصل عرب نے الگ ایک نوٹ لکھ کے اضافی اس کے اندر کہا کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان دونوں کیسز کا آپس میں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے جو شور مچاتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, بھائی عمران خان کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے, نہ کبھی منسٹر, نہ چیف منسٹر, نہ پرائم منسٹر. آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں ایک ایسے فرد سے جو 30 سال سے اقتدار میں رہا ہو, جس کی اربوں روپے کھربوں روپے کی جائیدادیں باہر پڑی ہوں, وہ ڈسکلوز ہوئی ہوں اور اس کے اوپر کیس چلا ہو, وہ ثابت ہو گئی ہوں ساری چیزیں, اور وہ ٹرائل کورٹ میں سپریم کورٹ نے بھیج دی ہوں, اس کا آپ موازنہ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ جناب یہ سملر نیچر کا کیس ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری فتح ہے کہ عمران خان نے خود کو احتساب کے لیے خود پیش کیا تھا کہ میرا آپ احتساب کریں, مجھے کورٹ کے اندر بلائیں اور میں تیار ہوں فیس کرنے کے لیے. اور باوجود یہ کہ تمام تر حکومتی کوششوں ہتھکنڈوں کے باوجود کہ پاناما کیس کی پیروی سے روکنے کے لیے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر درجن بھر کیسز جو ہے وہ تیار ہوئے, اور ان میں سے ایک کیس یہ بھی تھا کہ اس طرح سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد قومی رہنما کے طور پر ابھرے ہیں کہ جنہیں عدالتوں نے بھی صادق و امین قرار دیا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی فتح ہے. وہ تو صادق و امین قرار پائے, لیکن ترین صاحب کے معاملات ٹھیک قرار نہیں پائے. دیکھیے جہانگیر ترین صاحب جنرل ہے, آدھی کامیابی کو تو آپ گن رہے, میری بات سنیں نا, اس پر آپ بات ہی نہیں کریں. میری بات سنیں نا, میں اس پر بھی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اپیل میں جائیں گے جہانگیر ترین صاحب والے فیصلے پہ, دوسرا اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل چیز کو لے کر ہی کورٹ نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا. جہانگیر ترین پھر آپ نے اور نواز شریف صاحب نے کیا فرق ہو, وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ریزن پہ ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, وہ تنہا جو کہ ہم نے لی ہی نہیں اس پر ہمیں نااہل کر دیا گیا. بات تو پھر ایک جیسی ہوئی.
میری بات سنیں نا, ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اپیل ہمارا رائٹ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیصلے کے اوپر تو سارے لوگ اپنی رائے دیتے ہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو نہیں فیصلہ مانتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہو اور جس کا شفاف انداز میں سارا بزنس ہو, جس نے ساری چیزیں کورٹ کے سامنے پیش کی ہوں, اب یہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ کن گراؤنڈز کے اوپر عدالت نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا. جس آپ نے فیصلہ کیا کہ ریویو میں جائیں گے, پتہ لگے گا کہ کیا مزید چیزیں اس میں سامنے آئیں گی, مزید چیزیں کھلیں گی. پلوشا صاحب, آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. بلاول نے جو کہا تھا کہ معیار جو کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کے وقت رکھا گیا ہے وہی معیار اپلائی ہونا چاہیے جہانگیر ترین اور عمران خان کے کیس میں بھی. تو آج جس طرح سے خان صاحب تو نااہل نہیں ہوئے جبکہ جہانگیر ترین نااہل ہو گئے, تو آپ کی پارٹی کی ہمدردی پھر نون لیگ کے ساتھ ہوگی؟ نہیں, دیکھیے اس میں ہمدردی کسی کے ساتھ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ کیسز تھے اور جس بھی میرٹ پر یہ ڈیسائیڈ ہوئے, چاہے ٹیکنیکل یا جو بھی. اسی طرح حدیبیہ میں آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کو ریلیف مل گیا, لہٰذا اب اس پر یہ تبصرہ کرنا کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں. ایک تو یہ کانسیپٹ جو ہے صادق اور امین کا, یہ ایک اسلامی کانسیپٹ ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہے. ان کو ان کے بدترین دشمن اور کفار صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. انہوں نے کبھی کسی قاضی یا کورٹ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیا صادق اور امین ہونے کا. یہ ان کو لوگ کہتے تھے, خلق خدا کہتے. اور یہ آج جو ہم ایک روش پہ چلے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی جو ہمارے ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی بیان دیا کہ اللہ کا شکر ہے میں ونڈیگیٹ, اسی طرح کی باتیں ادھر سے بھی صادق اور امین بھی جی, اور ادھر سے بھی آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایسی بات سننے کو مل رہی ہے صادق اور امین. یہ تو تب بات بنتی ہے کہ جب یہ نعرہ خلق خدا سے اٹھے کہ یہ لیڈر ہمارا صادق اور امین ہے, اور اس میں یہ آواز جب لوگوں سے آئے گی تو پھر اس کی بات اور ہے. اس کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹس لینے کی اور اس کی تشہیر کرنے کی, یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. بہرحال جو بھی کہیں ان کا حق ہے, اپنے آپ کو جو مرضی کہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اب اس سے آگے جو ہے وہ کیا ہوگا. جس نہج پر اس وقت آج ملکی سیاست ہے اور جس طرح یہ حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے, ہو رہی ہے, اور جو ان کا ریاکشن ہے. اب دیکھیے نا, اگر کوئی مسئلہ ہے اور اگر کوئی اس قسم کی اتنے بڑی سازشوں کا علم ہے حکومت وقت کو, تو اس وقت چیف ایگزیکٹو ان کے اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, ان کے پاس تمام. یہ تو معاملہ محض ایک پٹیشن کا تھا, پٹیشن دائر ہوئی, عدالت نے سرکمسٹانسز سارے دیکھے, اس کے بعد فیصلہ سنا دیا, ایک نااہل دوسرے جو اہل قرار پائے. جی یہ تو دیکھیے, جب آپ کوئی چیز عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو آئے گا نا جی. دونوں طرف تو معاملہ نہیں ہو سکتا, ایک طرف ہارتی ہے اور ایک طرف جیتتی ہے. لہٰذا سمجھتے ہیں آج اس میں کافی حد تک مطلب ان کو بھی ریلیف مل گیا, اور دونوں ہی طرف سے آپ نے دیکھا کہ آیا کہ ہم بھی خوش ہیں, ون سچویشن ہے. لیکن بہرحال اب اس سے آگے کیا ہے, اصل سوالات تو یہ ہیں کہ جس معاملات میں ملک پھنسا ہوا ہے اس سے اس کو کیسے نکالنا ہے. مطلب حکومتیں وقت جب ایک بے بسی کا اظہار کرتی ہے, اور جیسے آپ نے دیکھا ملتان میں جو وکیلوں نے کیا, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل اپنے ہاتھ اٹھا لیے, ان کا کہ بالکل. اب آپ یہ بتائیے, بیسیکلی ویلیڈیٹ کرنے کا ان کی بالکل وہ ڈیفینسو نظر آیا. وزیر قانون ہے اتنے بڑے صوبے کے, کوئی چھوٹا صوبہ نہیں ہے, وہاں وہ یہ میسج دے رہے ہیں تمام ان عناصر کو جو نقص امن کرتے ہیں یا جو آپ کے جان اور مال عوام کی جو ہے اس پہ زد پہنچاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ آئیں. یعنی ایک خطرناک ٹرینڈ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ناظرین جہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ملک احمد صاحب, پہلے بھی جب 28 جولائی کا فیصلہ آیا میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی, تو اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی آپ کی جماعت بار بار سازش کا ذکر کرتے رہی. آج بھی ہمیں سازشی تھیوریاں پیش ہوتی نظر آئیں آپ کی پارٹی کی جانب سے. دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ یہ سکرپٹڈ فیصلہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی قربانی لگا کر عمران خان کو بچایا گیا جس انصاف کے نام پر. تو یہ بیسیکلی کس نے سکرپٹ لکھا, کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب کی بار آپ؟ سمر دیکھیں, جب میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, اس وقت بھی ہم نے تو سپریم کورٹ کے حکم کے کچھ ان چیزوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا جو ہماری نظر میں ایک سیٹلڈ جورسڈکشن کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر رہی تھیں, اور بالکل ایک 100 سال سے بنے ہوئے قوانین کو جن کے اوپر خود یہ عدالت انحصار کرتی رہی, ان کو بالکل یکسر بدلنے کی بات ہوئی تھی. ہم نے تو
JITs की कॉन्स्टिट्यूशन पर इतराज़ उठाए थे कि इलीगल हैं, इंक्रोचमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपॉन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ये तो दहशतगर्दी की कवानीन के ताबे बन सकती है जिसमें मिलिट्री पर्सनल बैठते हैं। हमारे इतराज़ात की नोयत ऐसी थी और अभी भी ये डिटेल जजमेंट पढ़ने के बाद ये बिल्कुल अगर कोई स्ट्राइकिंग डिफरेंस ऐसा हुआ जिसमें हमारी समझ के मुताबिक ये बात आई, मियां महमूदुर रशीद साहब जो बात कर रहे थे, मैं ये वजाहत कर दूं कि पब्लिक ऑफिस होल्डिंग और वो एक चीज़ जो है उसका इस पिटिशन के अंदर या इस जजमेंट के अंदर मैटर था डिक्लेरेशन का, कि जब आप एक ऑफिस होल्ड करने के लिए अप्लाई करते हैं तो इलेक्टोरल प्रोसेस में तो आप रोपा के तहत जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो ये राइट टू रिप्रेजेंट में आपने अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर किया था तो उसकी बात थी जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था। और इमरान खान साहब के केस की ये मुमासलत तो बारसूरत मौजूद है और इसी के गिर्द सारा फैसला घूमता है, लेकिन उनको जो रिलीफ मिली है वो इस बात पे मिली है कि वो एक एमनेस्टी स्कीम की उस वक्त एमनेस्टी स्कीम जो थी वो इनफील्ड थी और उसकी वजह से उनके ऊपर ये डिस्क्लोजर जो है उसकी पाबंदी नहीं थी। तो ये बारसूरत बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म की देखें, आज हुदैबिया के केस में मियां शहबाज शरीफ, मैं उसी तरफ आना चाहता हूं हुदैबिया की तरफ कि जब हुदैबिया का फैसला आता है आपके हक में आता है तो आपकी पार्टी कहती है, मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उनकी लाइफ का बहुत बड़ा एक अच्छा फैसला उनके हक में आया, बड़ा अच्छा फैसला आया है, लेकिन यहीं से इसी सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आपके हक में नहीं आता तो यही सुप्रीम कोर्ट बुरी हो जाती है, जज जो है वो बुक से भरे होते हैं, इस तरह के इल्जामात लगते हैं, इस तरह की तनकीद होती है, तो फिर दोहरा मेयार क्यों है? सुप्रीम कोर्ट तो वही एक ही है, फैसला आपके हक में आए तो हो रहा है, खिलाफ आए तो हो रहा है। समर देखिए, हम बेशक चाहे एक थिन माइनॉरिटी में थे बट हम इस चीज़ के एडवोकेट थे कि ये सियासी मुकदमात अदालत में नहीं जाने चाहिए, अदालत के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसका और कोई हार्म इन्फ्लिक्ट हो ना हो। सुप्रीम कोर्ट की अपनी ज़ात पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके फैसले ख़िलाफ़ आएंगे वो पब्लिक डोमेन में जाएंगे, जिनकी लीडरशिप्स डिस्क्वालीफाई होंगी और थ्रेशोल्ड जो है वो इतना टाइट होता जाएगा 62(1)(f) पे कि टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर आप देखिए ना, जो ये भी अब एक रिवायत बनती जा रही है मलिक साहब, ये भी एक रिवायत बनती जा रही है। मियां साहब, आज हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नैब की अपील जो थी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, जिस पर आपकी जमात की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। इमरान खान साहब ने कहा कि नैब ने जानबूझकर शरीफ खानदान को रिलीफ दिया, उन्हें बचाया है। तो जहां पर केस आपके हक में फैसला आ जाए वो ठीक है, जहां आपके खिलाफ आ जाए तो वहां इदारे कसूरवार ठहरते हैं। तो ये फिर बात तो वही हुई जो मलिक अहमद साहब भी कह रहे थे कि एक रिवाज बन चुका है, एक रिवायत बन चुकी है। देखिए, ये बिल्कुल ये गलत बात है। पहले तो मलिक अहमद खान साहब जो ये फरमा रहे थे कि जी JIT बनी और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस किया और कभी ये 100 साल में इस तरह के नहीं हुए। जब ये JIT बन रही थी तो आपने वेलकम किया, आपने कोई एतराज उस वक्त उस पर नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट, ये तो पूरी हिस्ट्री है, सारे मीडिया को भी पता है। और जब नॉमिनेशन हो रही थी लोगों की उस पर भी कोई एतराज नहीं किया और उसको एक्सेप्ट किया और कहा जी ये बड़ा अच्छा हो गया है। और फैसला सुनने के बाद JIT का मिठाइयाँ बटी। अब ये आफ्टर थॉट है, ये एक नैरेटिव जो मुस्लिम लीग नून लेके चल रही है कि अदलिया को इन्होंने नहीं छोड़ना, इन्होंने रगड़ा देना ही देना है। रही बात हुदैबिया पेपर मिल वाली, तो मैं ये समझ रहा हूँ हुदैबिया पेपर मिल को बदकिस्मती के साथ ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, टेक्निकल बुनियादों पे हाई कोर्ट में इसके मेरिट्स के ऊपर तो बात नहीं हुई, इसके कंटेंट्स के ऊपर, असल केस के ऊपर तो बात ही नहीं हुई, ना हाई कोर्ट में हुई और वहां भी मैनिपुलेट करके इन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उसको फारिग कर दिया केस को। और अब यहां पर भी जो मैं समझता हूं ये नैब की तरफ से जो अब तक इसकी तैयारी नहीं हुई पिछले 4-6 हफ्ते से या 2-3 महीनों से, और उसके बाद फिर हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल जो मुकर्रर करना था वो नहीं किया, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है ना वो इन्होंने इंगेज किया खाबर शाह। कंफ्यूजिंग बात है, नून लीग कह रही है कि नैब हमें इंतकाम का निशाना बना रही है, आप कह रहे हैं नैब उन्हें बचा रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं कह रहा हूँ ये देखें इसकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर। प्रोसिक्यूटर जब शाह खावर साहब को लगाया गया कि देखिए जी ये पीपल्स पार्टी के बंदे थे, हमें इंतकाम के लिए लगाया गया, मैं कह रहा हूँ प्रोसिक्यूशन तो हुई नहीं, तो नैब कहां जाए? इसमें तो प्रोसिक्यूशन की 100% कमजोरी है कि पिछले 3 महीनों से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, आपने एक लफ्ज भी अगर इज़हाक डार के उस जो बयान था उसके कंटेंट्स के ऊपर ही अगर थोड़ा सा वो वर्किंग हो जाती नैब की तरफ से
تو پھر بھی کوئی نئی چیزیں سامنے آ سکتی تھیں. اب تو وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، میرٹ کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی. یہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اربوں خربوں روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ یہاں پر ہوئی، کرپشن ہوئی، بے ضابطگیاں ہوئی، ہر چیز جو ہے نا پوری قوم کو پتا ہے. لیکن نیب جو ہے اس نے پروسیکیوشن کا حق ادا نہیں کیا، اور جس وجہ سے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ نے یہ درخواست نیب کی جو ہے وہ مسترد کی ہے، اور یہ ملی بھگت ہے نیب کی. ٹھیک. پلوشہ بلاول اب سے کچھ دیر قبل وہ کافی عرصے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ 2018 عمران کا آخری اور میرا پہلا الیکشن ہوگا. سپریم کورٹ نے تو آج انہیں نااہل قرار نہیں دیا، ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، وہ اہل قرار پائے ہیں. پھر بلاول کو کیوں یہ لگتا ہے کہ ان کا آخری میرا پہلا؟ دیکھیے ان کے کہنے کا مطلب یہ سیاسی طور پر کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی نااہلی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بھی کوئی آپ کوئی چیز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کسی کو نااہل نہیں کر سکتے نا ان کے پاس. دیکھو تو نون لیگ بھی لے کر آئی تھی نا، پٹیشن لے کر آئی تھی نااہل کرانے کے لیے. کوئی جج تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو نااہل کر دیں یا ان کے سامنے کوئی پٹیشن کی بات کروں. نہیں، لیکن وہ مطلب تو سیاست سے مطلب وہ دیکھیے یہ آپ اس کو غلط کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں. یہ صریحاً ایک سیاسی بات ہے، اور اس میں اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ آپ 2018 کے بعد کوئی الیکشن نہ لڑیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک سیاسی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ عوام میں جائیں گے اور ان کو یہ امید ہے کہ عوام ان کو موقع دیں گے. اور جب آپ سیاسی بات اب دیکھیں، یہ تو ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ جو عوام سے کہنا چاہے وہ کہے. سب کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر بحث ہو سکے ابھی آپ کے شو میں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ سے میں بریک میں ڈسکس جو کری تھی کہ مثلاً اگر بات بھی مان لی جائے حکومت کی کہ کوئی اس قسم کی اسکرپٹ ہے، کوئی اس قسم کی سازش ہے، کوئی خفیہ ہاتھ ہے جس کا اشارہ کوئی چھوٹے عام عہدیدار ان کے نہیں کرتے، ہائیسٹ لیول سے، یعنی کہ وزیر داخلہ ملک کے، وزیر قانون پنجاب کے، اسپیکر، وزیر اعظم خود. اب مجھے یہ بتائیے، اور نواز شریف صاحب، کہ اگر اس قسم کی کوئی سازش ہے اور وہ سازش اتنی عیاں ہے، تو تمام تر ریاستی طاقت جو ان کے ہاتھ میں ہے ہونے کے باوجود اگر یہ اس سازش کا کوئی حل نہیں نکال سکتے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اس حد تک کہ آپ کے اسٹیٹ کے فنکشنز جو حکومت کو ادا کریں، یعنی کہ جان مال کا تحفظ تو ہر صورت اس آخری دن تک وزیر اعظم ان کی کابینہ پہ ہے جس دن تک وہ آفس میں بیٹھے رہیں. اگر آپ بالکل اپنے جو بھی آپ کے فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بے بسی کا اظہار کریں لیکن بیٹھے رہیں. لہٰذا اب اس کا اگلا حل یہ آپ بتائیں ملک احمد صاحب کہ اس کے بعد کیا کریں گے. مطلب اگر اس لیول پہ آپ نے اسپیکر صاحب کی بات سنی، اب اسپیکر صاحب کوئی چھوٹا ہوتا ہے اس ملک میں، یعنی کہ جب صدر مملکت نہیں ہوتے ہیں ملک میں نہیں ہوتے تو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی جو ہے وہ صدر مملکت ہوتے ہیں اور کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہوتے ہیں. لہٰذا مجھے یہ بتائیے، اور کسٹوڈین ہیں، انہوں نے خود ایک بیان کے بعد پارلیمانی نظام یعنی اس ملک کی پارلیمان پہ عدم اعتماد کر دیا، اور وہ اس پہ آج تک میرے خیال میں قائم ہے اپنے بیان پہ، انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. تو یہ بتائیے، اسپیکر کا آفس بھی بڑا ویل انفارمڈ ہوتا ہے، تمام سیاسی انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس انفارمیشن ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جس دن میاں صاحب نااہل ہوئے سے ایک دن پہلے جب چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، انہوں نے بھی ایسے خدشات کا اظہار کیا تھا. لیکن یہ بتائیے کہ ان تمام اس سچویشن میں جب یہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، سازش کامیاب ہے، تو آپ کی، میری اور یہ 20-21 کروڑ عوام جو ہے ان کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ ایک ایسی حکومت جو یہاں بیٹھی ہے جو اس وقت تک ان کی کوئی نہیں ہے، بالکل ڈس فنکشنل ہو گئی ہے، یہ کیسے آگے چلے گی؟ اور کیا یہ خود انوائٹ نہیں کر رہے اس قسم کا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا کوئی انٹرونشن جو اب نظر آتا ہے کہ اگر معاملات اسی طرح رہے تو ہوگی؟ وہ تو آج بھی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے، وہ کہتے ہیں خدشہ نہیں، آپ جانے والے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے جو ابھی آپ نے اٹھایا ہے، اس کا جواب جانیں گے ہم ملک صاحب سے بریک کے بعد. ناظرین جہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب بات ہو جائے ملک کی حالیہ سیاسی صورتحال کی، جس کا ذکر کیا بریک سے پہلے پروشہ خان صاحبہ نے بھی کہ جو اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے، جو اس وقت اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطرات منڈلا رہے ہیں. اسپیکر کا ایک ویل انفارمڈ آفس جب کہے گا، ایک انتہائی ذمہ دار آفس کہے گا کہ خطرات منڈلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسمبلیاں مدت پوری نہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب بڑی اس وقت صورتحال آپ کی پارٹی، آپ کی حکومت کے لیے کافی مشکل ہوتی جا رہی ہے. اسپیکر صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ خطرات منڈلا رہے ہیں اور اسلام آباد کی فضاؤں میں وہ سازش کی بو سونگ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسمبلیاں مدت پوری نہ کریں، پیپلز پارٹی آپ پر دباؤ بڑھا رہی ہے، تحریک انصاف ارلی الیکشن مانگ رہی ہے. آج کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب مزید جلسوں میں جا کر آپ پر دباؤ بڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی پارٹی کے اپنے اندر
ایک ہمیں پھوٹ دکھائی دے رہی ہے, 5 ارکان اسمبلی نے استعفیٰ دے دیا, فارورڈ بلاکس بننے کی باتیں ہو رہی ہے. تو اس سارے سینیریو میں آپ کے لیے اگلے 4-5 ماہ جو آپ کی جو حکومت کا بقیہ ٹینیور رہ گیا وہ کیسے پورا کریں گے, کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھیں سمر, جو اسپیکر صاحب نے بات کی ہے وہ آج کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے مطابق انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ شاید اسمبلیاں مدت پوری نہ کریں. اور اسی پر کمنٹ کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ لگتا نہیں ہے ایسا ہو رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نہیں, یہ اسمبلیز اپنی مدت پوری کریں گی. اس میں جو چیز قابل بحث ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کیوں اسمبلیز اتنی فریجائل بنتی چلی گئیں. ایک لاسٹ ٹرانزیشن آف پاور ہوئی, اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر کے ہوئی, اس سے پہلے ایک ٹرانزیشن ہوئی تھی, اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر کے ہوئی تھی. تو یہ جو آج پھر یہ بحث کھل پڑی کہ اسمبلیاں ہی ایک اتنی کمزور چیز ہیں کہ جب چاہیں ان کو آپ ہلا دیں اور جب چاہیں ان کو آپ گرا دیں. تو اس کی وجہ جو ہے اس کی آج کی پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے. یہ کوئی اسپیکر صاحب نے کچھ بات کی ہے وہ کوئی بالکل ان ایئر نہیں کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, کسی کا دل کرتا ہے 10, 20, 50, 100 اپنی طاقت کے مطابق بندے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے آ کے بیٹھ جاتا ہے استعفوں کے مطالبے پہ یا کسی اور چیز پہ. اپنے دھرنے اور جتھے راج کے ذریعے اسٹیٹ کو جس طرح سے کسی کا دل کرتا ہے ویسے وہ اس کو ڈکٹیٹ کرنے لگ پڑتا ہے. تو موقع بھی تو اس طرح کے لوگوں کو ریاست ہی فراہم کر رہی ہے نا ملک صاحب. پہلے احتجاج کا موقع فراہم کرتے ہیں, پھر احتجاج کے بعد جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر یک طرفہ معاہدے بھی آپ ہی کرتے ہیں. کوئی تیسرا فریق تو نہیں کر رہا. نہیں دیکھیں اس کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹ کی ایسے ایکٹ کی وجہ سے جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رائٹ کوئی ایسا ہے جس کو آپ نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے, آپ کو انارکی پھیلانے کا رائٹ نہیں ہے. ڈیمانسٹریشن اینڈ پروٹیسٹ ڈزنٹ مین انارکی. آپ منوپلی آف اسٹیٹ پاور کو کمپرومائز کروا رہے ہیں اور یہ کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے تو آپ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو کہ کوئی دشمن ملک بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز, وہ لوگ جو دھرنے دینے کے لیے اٹھ رہے ہیں, وہ تمام ذمہ داران جس میں میاں محمود الرشید صاحب کی دیکھیں پیپلز پارٹی کی میں ایک تعریف ضرور کروں گا کہ سینر بے شک میری ان سے نظریاتی اختلاف ہے, میری ان کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے, لیکن پیپلز پارٹی سیاسی طور پر پختہ اپنے معاملات کو سڑک پہ لے کر اس طرح سے پچھلے دھرنوں میں بھی پیپلز پارٹی نے جو ایکٹ کیا وہ آپ کے سامنے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ. بہرحال آپ کی بات تو زرداری صاحب بھی رضامند دکھائی دے رہے ہیں طاہر القادری صاحب کے ساتھ کنٹینر پر چڑھنے کے لیے. میاں محمود الرشید صاحب آپ کی پارٹی پولیٹیکل کنزمپشنز کی سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے مت لیں. یہ دیکھیں کہ ایکٹ کیا کس نے. زرداری صاحب نے تو آج بھی کہا ہے کہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ اپنی مدت سے پہلے ختم ہو جائے, لیکن وہ کہنے کا ہو نہیں سکتا, یہ ہونے جا رہا ہے, آپ کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے. وہ تو بڑے ببانگی دور کہہ رہے ہیں, بڑے دعوے کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں. میاں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میاں صاحب آپ کی پارٹی تو پہلے ہی حکومت سے ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے. آج جو عمران خان صاحب کو صادق اور امین ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ مل گیا ہے سپریم کورٹ سے, اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ مزید زور و شور کے ساتھ سامنے آئے گا. آف کورس اب یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جب حکومت نااہل ہو چکی ہو, ملک صاحب نے تو سارا مدعا ڈال دیا لوگوں کے اوپر, اپنی نااہلی اور اپنی انکمپیٹنس جو ہے نا اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جی جتھا آ جاتے ہیں لوگ اکٹھے ہو کے, تو اس کو کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ کا فیلئر ہے, ٹوٹل حکومتی رٹ اگر ختم ہو جائے, ہر طرف جلسے جلوس دھرنے چل رہے ہوں اور آپ پراپر طریقے سے انہیں ہینڈل نہ کر رہے بلکہ مس ہینڈل کر رہے ہوں, اور سٹیٹ پاور تو آپ خود اس سے دستبردار ہوتے جا رہے ہیں, تو اور کسی کو کیا آپ دوش دیتے ہیں. یہ جو احتجاج ہیں عوامی سطح پہ مختلف ایشوز کے اوپر, یہ جمہوریت کے اندر لوگوں کا بنیادی حق ہوتا ہے, یہ چلتے رہتے ہیں. آپ اس وقت ان کو ایڈریس کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. آپ ابتدا میں آپ کو کوئی ہوش نہیں ہوتی اور پھر ہینڈل نہیں کرتے, آپ مس ہینڈل کرتے ہیں, جس طرح سانے ماڈل ٹاؤن رونما ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ حالات کے اندر جب حکومتی رٹ ختم ہو, جب یہاں کا فائننس منسٹر جو ہے وہ اشتہاری قرار دے کر کسی دوسرے ملک میں چھپا ہوا ہو, آپ کا وزیر داخلہ بھی اقامہ کا کیس بھگت رہا ہو, آپ کا وزیر خارجہ بھی اقامہ کا کیس بھگت رہا ہو اور تاریخیں بھگت رہا ہو, حکومت نام کی کوئی چیز نہ ہو, کیوس ہو,
اور جو وزیر اعظم ہو وہ کٹپتلی ہو جو کہے ایک نااہل شخص کو میرا وزیر اعظم تو ابھی تک نواز شریف ہے اور وہاں سے جا کے ڈکٹیشن لے. انہیں کیا حق پہنچتا ہے اس ریاست کو مزید تباہی کے دانے پر پہنچانے کے لیے؟ انہیں ڈیزالو کرنا چاہیے فریش مینڈیٹ کے لیے. یہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر یہ پریکٹس ہوتی ہے. دس از ناٹ ان ڈیموکریٹک, دس از کانسٹیٹیوشنل. یہ اگر سارے حالات ہیں, ملک اندرونی بیرونی خطرات کے اندر تباہی کے دانے پر کھڑا ہے اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو از خود آگے بڑھ کے ڈیزالو کرنا چاہیے اور ارلی الیکشنز کی کال دینی چاہیے. ٹھیک ہے پرویز شاہ, آپ کی پارٹی جو کہ جمہوریت کی بات کرتی تھی, پارلیمنٹ کی بات کرتی تھی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی تھی, وہی پارٹی اب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ وہ چلے نگران سیٹ اپ تک, لیکن اب وہ نہیں چلے گی, ہم اسے چلنے ہی نہیں دیں گے. آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسمبلیاں مدت پوری نہ کریں, وہ کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں پوری کریں گی. پھر یہ کیوں پیپلز پارٹی کی پالیٹکس میں اتنا بڑا یو ٹرن کیوں آیا؟ جو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی تھی, اب وہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے صرف ایک پارٹی کو گرانے کے لیے حکومت کس طریقے سے چلانی ہے, کیسے کرنی ہے, وہ میاں نواز شریف کا کام تھا جب تک وہ وزیر اعظم تھے, اور اب شاہد خاقان عباسی صاحب کا کام ہے. پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب وہی کہیں گے جو حالات انہیں نظر آ رہے ہوں گے, جو حالات جسے انگریزی میں کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال, یعنی سامنے لکھا ہوا. یہ آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں, مجھے بھی آ رہے ہیں, اور شاید پی ایم ایل این کے بہت سے لوگوں کو, جس کا انہوں نے کافی لوگوں نے اظہار کیا. لہٰذا اب ہم اس پہ آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ نہیں سب سٹیبل ہے, سب ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. اور جہاں تک کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں اسمبلیز کمزور ہیں, یہ پارلیمانی نظام کی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک چھوٹا سا کمپیریزن موازنہ کر لیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں پرائم منسٹر کی میکسیمم اٹینڈنس تھی. اٹینڈنس تو ایک بات ہے, اٹینڈنس تو صرف ٹک نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ ایشو ہو سکتے ہیں کہ نہیں یا ہوں گے کہ نہیں, لیکن کیا اس آئین کو ہم اس طریقے سے پھر ہم کیا دہائی دیں گے, جو ہم کس جمہوریت کی دہائی دیتے ہیں جس کو ہم خود کاٹتے ہیں, جس کو ہم خود ذلیل کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو سارا آرگیومنٹ ہے یہ اب آپ بیچ نہیں سکتے اس طریقے سے. جمہوریت کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے نا, کسی جمہوریت از جسٹ اے کانسیپٹ, اس کو آپ نے عمل میں تو آپ نے اور آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو اس وقت پارٹیز نے اسٹرینتھن کرنا ہے, اسے پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے, پارلیمنٹ نے کرنا ہے, پارلیمنٹ میں پولیٹیکل پارٹیز کے کردار نے اسے کرنا ہے. دیکھیے یہ تو ایک کانسیپٹ ہے, اس کو عمل میں لانا تو ان لوگوں کا کام ہے جو کیپٹن آف دا شپ ہے. لیکن اگر اس حد تک بے بسی کا اظہار ہے جو کیا انہوں نے بار بار آج تک کرتے ہیں کہ نہیں وکیل توڑ پھوڑ کریں گے, ہم ہاتھ پیچھے رکھیں, کہیں بھی کوئی جیسے بھی ملک احمد صاحب بھی کہتے جتھا آ جاتا ہے, تو ان کو روکنا بھی تو آپ کا کام ہے. اگر اتنی ویزبلی کمزور حکومت ہوگی تو کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروگرام میں تمام شرکا کا ہمیں وقت دینے کے لیے. جی بریفلی 10 سیکنڈ میں کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جتھا راج ہے, یہ جتھا راج پھر بھی ان ساری باتوں کے باوجود بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام شرکا کا شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.